अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हनान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों की आमद है और कोशिश करें कि गर्मियों के अंदर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। वाटर इनटेक जब आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी तो उससे होगा ये कि जितने भी टॉक्सिन्स होंगे आपकी बॉडी के अंदर, टॉक्सिसिटी दूर हो जाएगी और वो सारी की सारी निकल जाएगी। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, स्किन की जो है वो ख़राबी शुरू हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करना है, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पिए और कोशिश करें कि उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ लें, शहद ऐड कर लें, तो उससे एक किस्म का आपको एक एनर्जी जो है वो मिल जाएगी और एनर्जी वो जो है वो पूरे दिन आपको काम करने के लिए बहुत होगी, काफ़ी होगी आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि दिन की शुरुआत हमने जो करनी होती है एक ऐसे मैसेज से करनी होती है जो कि न सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आखिरत के लिए भी काम आ सके। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमी, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अमानत की तीसरी किस्म जिसका ताल्लुक बंदों के साथ है, जिसके अंदर हम बड़ी खियानत करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लह, उस आदमी के ईमान का एतबार नहीं है जो अमानत का ख्याल नहीं करता। आज सारी उम्मत मुस्लिमा खाइन बन चुकी है, खाइन बन चुकी है। और मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, जो अमानत का ख्याल नहीं रखता उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमानत अगर किसी बंदे ने आपके पास रखवाई है उसको अदा करने में कोताही न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर हम अमानत में खयानत करते हैं तो उससे हमारे ईमान का पता चलता है। तो कोशिश करें कि अगर कोई आप पे भरोसा करके अपनी ईमानत आपके पास रखवाता है उसको उतनी ही हिफाजत से संभाल के रखें जितनी आप अपनी चीज़ें संभाल के रखते हैं। तो उससे होगा ये कि आपकी शख्सियत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा, मुआशरे के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों तक ऐसी बात पहुंचाई जाए जिससे आपकी आखिरत तो संवरती संवरती है लेकिन दुनिया भी संवरे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पे चलने से आपकी न सिर्फ दुनिया संवरती है बल्कि आखिरत भी संवरती है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, वेदर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मैं शो की शुरुआत पे भी आपको कह रहा था कि सन ग्लासेस यूज करें, लेकिन 2-3 दिन आप जो है वो अब ठंडे मौसम में रहेंगे। हाँ जी, महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा गया है कि आइंदा 2 से 3 दिन जो है वो बारिशें होंगी। कल भी गुज़श्ता रोज़ भी शहर फैसलाबाद के अंदर बारिश हुई। मौसम जो है हल्का हल्का ठंडा है और काफ़ी मज़ा आ रहा था, इसलिए आज उठना मुश्किल था। आज बड़ी मुश्किल से मैं उठ के आया हूँ शो के अंदर, आपको पता है, क्योंकि हल्का हल्का जब धीमी धीमी कह लें कि आप बारिश हो रही हो और ठंडी हवाएं चल रही हों तो इस सरसराती हवा के अंदर चादर से निकलना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो आज का वेदर कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज वेदर में। फसी हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। फसी बताइएगा क्या सूरत हाल रहेगी, महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, ज्यादा ज्यादा दर्जा क्या है, कम से कम क्या है, फसी से जानते हैं। जी बिल्कुल, जाती सर्दी लौट आई और गुज़श्ता रोज से जारी बूंदाबांदी और हल्की ठंडी हवाओं की वजह से आज शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो खासा सुहाना हो चुका है। परिंदे चहचहा रहे हैं और सुबह से ही हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर यहाँ पे दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 रहने का इम्कान है। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब 78% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। सुबह से ही हल्की ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो ठंडा भी है और सुहाना भी है।
اور محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ آج سارا دن سورج اور بادلوں کے درمیان جو آنکھ مچولی ہے وہ جاری رہے گی. جی بہت شکریہ فصیح اظہر، آپ موسم کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. کیا ظالم موسم ہے یار. ویسے آپ سب کو باہر نکلنا چاہیے، اگر باہر نہیں نکلے گھر کی چھت پہ جائیں اور وہاں پہ پکوڑے بنائیں، چپس بنائیں اور چائے کے ساتھ جو ہے اہتمام کریں، فیملی ممبر اکٹھے ہوں، گپ شپ لگائیں. بہت خوبصورت موسم ہے، اس موسم کو چھوڑیے گا نہیں، بھرپور انجوائے کرنا ہے آپ نے، کیونکہ سال میں یہ دن روز روز نہیں آتا. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد کی آبادی بڑھ چکی ہے، ہسپتالوں کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے جو بوجھ ہے ہسپتالوں کے اوپر وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ڈاکٹرز کی تعداد بھی اس حساب سے، اس تناسب سے نہیں ہے جتنی کی آبادی ہے شہر فیصل آباد کی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ڈاکٹر سینکڑوں مریض جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ چیک کر رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اگر ہم بات کریں ایمرجنسی وارڈ کی تو وہ بھی ہر وقت جو ہے اس سے بھرا رہتا ہے، اور اتنے بیڈز میرے خیال میں آبادی کے تناسب سے جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. فیصل آباد میں کتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں، کتنی تعداد روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ جا رہی ہے، علاج معالجے کا سلسلے کیسے چل رہے ہیں، وہاں پہ جو موجود مشینری ہے کیا وہ مکمل طور پہ فنکشنل ہے یا نان فنکشنل ہے، اور اگر فنکشنل ہے تو کیا جتنے مریض وہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے انف ہے. ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے بہت ہی سینئر رپورٹر عزادار حسین صاحب. تو عزادار صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیا بات ہے، کتنی خوبصورت اسمائل سے آج انہوں نے مجھے کہا. اکثر عزادار بھائی نا سیریس رہتے ہیں ایسے، میں کہوں گا نا عزادار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے تو کرتے ایسے کرتے ہیں، مطلب آج انہوں نے تھوڑی اسمائل دے کے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ موسم کا افیکٹ ہے، گھر سے بغیر لڑائی کے آئے ہیں، کیا چکر ہے، یہ تو انہیں سے جانیں گے. کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ آج موسم بڑا سہانا ہے، تو میں ہمارا ایک رپورٹر ہے عبدالرحمان، اس سے اکثر اوقات میں ذکر کرتا ہوں کہ یار میں روزانہ فیصل آباد آتا ہوں اور فیصل آباد سے اپنے گھر جاتا ہوں. تو آج کیونکہ جمعے کا روز ہے اور جو موسم بھی بہت اچھا ہے، تو میں نے فیصل آبادیوں کو دیکھا ہے کہ جمعے کے روز اگر آپ بھی یہ تجربہ کیجئے گا، آپ کو آج جتنی بھی بائکس نظر آئیں گی شام کے اوقات میں یا گاڑیاں نظر آئیں گی تو ان میں زیادہ تر فیملی بیٹھی ہوگی. کیوں؟ فیصل آباد میں جمعے کے روز چھٹی ہوتی ہے، تاجر برادری چھٹی کرتی ہے، آٹھوں بازار فیصل آباد کے بند ہوتے ہیں. تو میں مسکرایا اس بات پہ ہوں کہ آج جمعے کا روز ہے، بارش ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ چھتوں کے اوپر جا کر پکوان جو ہے وہ بنائیں اور ساتھ اسے انجوائے کریں. تو مجھے وہ پھر سسرالیوں کے حوالے سے نا وہ سارا سسرالیوں کے حوالے سے او مائی گاڈ سارا جو ہمارے فیصل آبادی حضرات ہیں وہ زیادہ تر آج کا جو جمعے کا روز ہوتا ہے وہ سسرال ڈے مناتے ہیں. تو آپ نے جانا ہے؟ صحیح بتائیے گا، جھوٹ نہ بولیے. میری تو رہائش بہت دور ہے، سسرال جو میرا وہ لاہور ہے. تو میں ویسے بات کر رہا ہوں فیصل آبادیوں کے حوالے سے کہ فیصل آبادیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جمعے کے روز وہ سسرال ڈے مناتے ہیں. اور میں اکثر اوقات عبدالرحمان کو چھیڑتا بھی ہوں، یار یہ فیصل آبادی ہے نا جو جمعے کے روز سسرال ڈے جو ہے مناتے ہیں. تو گزر جائے گا آج وہ جو سارا وہ نقشہ میرے ذہن میں آیا نا، وہ موسم اور جمعے کا روز اور وہ پکوان وہ سارا، تو میں نے کہا کہ یار واقعی آج تو فیصل آبادیوں کی عید کا دن ہے. اگر یہ بات کہی جائے تو میں سمجھتا ہوں غلط نہیں ہوگی. ہلکی سی ٹیس تو اٹھتی ہوگی کہ کاش میرے سسرال بھی فیصل آباد میں ہوتے ہیں. اس میں بتاؤں کیا، اگر آپ صحافت سے وابستہ ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے، اور بالخصوص اگر آپ کے پاس کرائم کی اور ہیلتھ کی اگر بیٹ ہے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ چھٹی کا نہیں آتا، چھٹی کے بعد بھی نہیں کر سکتے آپ. تھکاوٹ ہو جاتی ہے بندہ. پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر میں اور ڈوگر صاحب ظفر ڈوگر صاحب بیٹھے ایک دن پروگرام کر رہے تھے، تو میں نے پروگرام میں ویسے ہی بول دیا کہ سکون نہیں ہے زندگی میں نا. رات کو 1-1:30 بجے بھی لوگ فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ عزادار بھائی نہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، عزادار بھائی ہمیں جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ وارڈ کے اندر انٹر نہیں ہونے دے رہا، یا ہمارے بیڈ کے پاس ایک سٹول پڑا ہوا تھا، ایک بینچ پڑا ہوا تھا، یا پھر ایک کرسی پڑی ہوئی تھی وہ ہمارے بیڈ کے پاس سے کوئی اٹھا کے لے گیا جی، وہ کسی کو کہہ دیں کہ ہماری کرسی ہمیں واپس کروا دے. یا کسی جو نرس ہے آن ڈیوٹی وہ ڈرپ نہیں لگا رہی، اس کے ڈرپ کے لیے کہہ دیں کہ وہ ہمیں ڈرپ لگائے. اب دیکھیں جو انسان سارا دن کا کام کر کے تھکا رہا جب گھر جاتا ہے اور رات کو اپنی فیملی کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ جب موبائل کی جب بیل بجتی ہے تو وہ تمام ڈسٹرب ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا خدا نہ خواستہ کہ وہ رات کے اس ٹائم 1:30 بجے 2 بجے وہ کہاوت ہے نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو وہ والی وہ مثال فٹ ہوتی ہے ان افراد کے اوپر جب رات کو 1:30-2 بجے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی گارڈ اندر نہیں جانے دے رہا اور ہمیں یہ مسائل کا کتنی بڑی ایمرجنسی، کتنی بڑی ایمرجنسی ہوگی جس کے لیے وہ. تو وہ بات جو ساری کر رہے تھے نا، وہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سکون نہیں ہے. اگر آپ صحافت سے وابستہ ہیں نا تو اگر آپ سسرال ڈے بھی منا رہے ہیں نا تو آپ کو پیچھے سے ٹینشن رہے گی. ابھی بھی میں نے ایک پیشنٹ کے ساتھ ٹائم بنا ہوا تھا تو میں نے آپ کہا کہ آپ نے 9 بجے آنا ہے،
ٹھیک ہے. تو میرا ظاہری بات ہے میں نے 10 بجے جو تھا وہ یہاں بھی بیٹھنا تھا مارننگ شو میں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس حساب سے انہیں ٹائم دیا تھا. عموماً نہیں آیا ہوگا, وہ نہیں آیا. اب ان کی ٹائمنگ کیا ہے, اب وہ 11 ساڑھے 11 بجے پہنچیں گے. آج کیونکہ جمعے کا روز ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ تو ویسے کہتی ہے اگر 12 بجے اگر او پی ڈی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے یا ڈیوٹی ٹائمنگ ختم ہو رہی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں ہم 1 گھنٹہ پہلے ہی نکل جائیں جی. ٹھیک ہے جی. اگر 12 بجے او پی ڈی کی ٹائمنگ بند ہونی ہے تو 11 بجے عملے نے آپ کو جو ہے وہ ہسپتال سے باہر نظر آنا ہے جی. اچھا, اگر ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے تو آپ کو 9 بجے نظر آئیں گے. اب جب مریض 11 بجے پہنچے گا اور ڈاکٹروں کے جانے کا ٹائم ہوگا, میں نے ڈاکٹروں کو کہنا ہے سر یہ پیشنٹ چیک کر لیں یا جسے رابطہ کروں گا, اب اسے افراتفری لگی ہوگی, یار گھر جانا ہے, میں نے کلینک پہ بیٹھنا ہے, آج جمعے کا روز ہے, آج میں نے جڑاں سمندری بیٹھنا ہے یا کہیں اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ بیٹھنا ہے. تو وہ ساری بات پھر وہیں پہ آگے ختم ہوتی ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ ٹینشن سی رہتی ہے. ظاہری بات ہے ایک بندہ سفر کر کے آیا دور کا, وہ کس کے اس کے اوپر ہے, اللہ کی رضا تو ہے ساتھ, ایک جو انسان کو اللہ پاک نے ایک ذمہ اس کے کام لگا دیا ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اللہ پاک کا ہمارے پر خاص کرم ہے کہ ہمیں انہوں نے ان افراد میں ہمارا چناؤ جو ہے وہ ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں. اب جب پیشنٹ ہی لیٹ آئے گا وہ سمجھیں گے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے آئے, ہم 9 بجے کا ٹائم ہے, اب وہ 11 بجے پہنچیں گے, پھر ظاہری بات ہے پھر مشکلات ہوں گی. چلو یہ تو روٹین کی باتیں ہیں. رہی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ فیصل آباد میں ہسپتالوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیصل آباد میں تقریباً 2012-13 میں ایک بڑا ایک ہاسپٹل جو تھا جنرل اسپتال سمن آباد جسے کہتے ہیں, وہ 50 بیڈ سے 250. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ ہاسپٹلز کی بات کیوں نہ ڈیٹیل میں کی جائے, تو ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہمیں پہلے چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے تفصیل سے یہ بات کریں گے. تو ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. آپ نے کہیں جانا, میرے ساتھ رہنا ہے. گفتگو کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں مزید گفتگو ان کے ساتھ کی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارے بہت ہی زبردست رپورٹر ہیں, سینئر رپورٹر عمیر عظمت, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کیونکہ بیٹ ان کی کرتے ہیں. تو عمیر تیار ہیں آپ؟ جی میں تیار ہوں. تیار ہے عمیر. عمیر بھی ہلکا ہلکا مسکرا رہا ہے, جمعے کا اثر سب پہ ہی ہے آج جناب. تو عزیزدار کی طرف پہلے چلتے ہیں, پھر ڈیٹیل میں ڈسکشن جو ہے وہ عمیر کے ساتھ کریں گے. جی جناب, آپ ہاسپٹلز کے حوالے سے بتا رہے تھے. دیکھیں فیصل آباد میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 2012 میں جنرل اسپتال سمن آباد جو تھا بنایا گیا تھا, اور 2012 میں اس کی توسیع کے حوالے سے کام شروع کیا گیا تھا. آج تقریباً اگر بات کی جائے تو 11 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے, مگر ابھی تک جو ہاسپٹل ہے وہ 250 بیڈ پہ منتقل نہیں ہو سکا. لمحہ فکریہ ہے کہ 2012 سے شروع ہونے والا کام 11 سال کے بعد بھی ابھی پینڈنگ ہے. اسی طرح اگر جنرل اسپتال حسیب شہید کالونی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا جو کام تھا یہ شروع ہوا تقریباً غالباً کوئی 2016 میں, اور 2018 میں اس کا کام مکمل ہونا تھا. بلڈنگ ہینڈ اوور ہونی تھی محکمہ صحت انتظامیہ کے. اب 2023 ہے, ابھی تک اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے کب یہ ہینڈ اوور ہوگی, کب یہ ہمارا یہ ہسپتال جو ہے وہ 250 بیڈ پہ فعال ہوگا. ابھی فی الحال جو جنرل اسپتال حسیب شہید کالونی ہے یہ صرف او پی ڈی کی سطح پہ علاج کی سہولیات فراہم کر رہا ہے. یہ تو ہو گئے ہمارے بڑے علاج گاہیں. اب نچلی سطح پہ اگر بات کی جائے, فیصل آباد میں ٹوٹل 5 اس وقت ٹیچنگ ہاسپٹل جس میں الائڈ ہے, ڈی ایچ کیو غلام محمد آباد ہے, ایف آئی سی ہے, چلڈرن ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں جو کہ ہاسپٹل ہیں جو کہ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے ماتحت کام کر رہے ہیں. اگر اسی طرح اگر محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو 4 تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال, 2 جنرل ہاسپٹل, 17 آر ایس سی, 167 بی ایچ یو, 54 کے قریب ضلع کونسل کی ڈسپینسریز, اور اس طرح تقریباً کوئی 300 سوا 300 کے قریب ہماری علاج گاہیں گورنمنٹ سٹی ڈسپینسری اگر ڈال دی جائیں اوورال فیصل آباد ضلع میں بنتی ہے, جن کا یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جہاں پہ علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ سرکار فراہم کر رہی ہے. پرائیویٹ تو اس کے علاوہ ہیں. اچھا, اب آپ کو پتا ہے کہ اوورال کسی بھی محکمے چلے جائیں وہاں پہ عملے کی جو ہے وہ شارٹیج ہے. 3-4 دن پہلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کوئی 31,000 ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے امتحان پاس کیا ہوگا یا جو سامنے آئے ہیں امیدوار. تو سیٹ سب کتنی ہیں؟ 1000 سیٹ ہے ڈاکٹروں کی پنجاب میں, اور 31,000 ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ 3,000 کے بعد 3,000 اگر درخواستیں ہوں تو ایک ڈاکٹر کی جو ہے وہ سلیکشن ہوگی, ایک ڈاکٹر جو ہے سلیکٹ ہوگا. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد لوگ ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں پھر رہے ہیں مگر جاب نہیں مل رہی.
پچھلے دنوں میں ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ہم انٹرویو کر رہے تھے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت، تو ایک گوجرے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تھے، تو وہ دوران انٹرویو رو پڑے. 2 ڈاکٹر ایسے تھے جو کہ دوران انٹرویو رو پڑے. ایک ڈاکٹر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بتا رہے تھے کہ وہ گوجرا سے ہیں اور ان کی 5 سسٹرز ہیں. وہ دوران انٹرویو دیتے ہوئے رو پڑے. وہ کہتے ہیں کہ نوکری مجھے ہر حال میں چاہیے، میری 5 سسٹرز ہیں، وہ گھر کا نظام کس طرح چلے گا اگر مجھے نوکری نہیں ملے گی، اس لیے مجھے نوکری جو ہے وہ. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ 31,000 ڈاکٹر سامنے آئے ہیں، سیٹ ہمارے پاس کتنی ہیں؟ 1,000، وہ بھی 3,000 کے بعد 1 ڈاکٹر. تو ڈاکٹروں کی ایک طرف کمی بہت زیادہ جو ہے وہ، اگر مراکز صحت کی یا علاج گاہوں کے والے سے بات کی جائے تو وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ حکومت کو چاہیے، جس طرح BHO ہیں ہمارے 167 ہیں، وہ صرف صبح کے اوقات میں چلتے ہیں، شام کے اوقات میں وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. جو 24/7 ہے ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں ہمارے بنیادی مراکز صحت، اگر وہاں پہ ڈاکٹروں کو شام کے اوقات میں تعینات کر دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ چلو ایک تو لوگوں کو سروس ایک تو اچھی ملے گی، بہتر ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کی کو جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ فراہم ہوں گے. اب حکومت نے کیا کیا ہے؟ اب حکومت ایک ماڈل BHO کے نام سے منصوبہ متعارف کروا رہی ہے. ابھی اس کے اوپر کام جاری ہے کہ آپ کو 2 شفٹوں میں ڈاکٹر نظر آئیں گے، صبح اور رات کے اوقات میں. کتنے ڈاکٹر؟ صبح بھی ایک ہوگا، وہ تو آلریڈی ہوتا ہے، اور ایک شام کے اوقات میں ڈاکٹر ہوگا. اب بنیادی مراکز صحت اگر 167 ہیں، 167 میں سے 124 بنیادی مراکز صحت ایسے ہیں جو حکومتی کاغذات میں 24/7 یعنی کہ 24 گھنٹے ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت علاج کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ 124 اگر بنیادی مراکز صحت ہیں تو وہاں پہ 3 شفٹوں میں ڈاکٹر جو ہے وہ ہونے چاہیے تاکہ عوام کو بہتر علاج کی جو سہولت ہے وہ میسر آ سکے. اس سلسلے میں اگر YDA کے حوالے سے بات کی جائے یا ڈاکٹر تنظیمیں جو کہ مختلف ڈاکٹروں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ وہ مریضوں کے حقوق کے لیے بھی آوازیں اکثر اوقات بلند کرتی رہتی ہیں، مریضوں کی بھی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں. تو جب تک ہماری ایک تو دیکھیں نا، علاج کیا ہے وہی پرانی ہے، ڈاکٹروں کی تعداد جو ہے بڑھائی نہیں گئی. تو اتنے اس عرصے میں جو گیپ پیریڈ ہے ڈاکٹروں کی، ظاہری بات ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی ہیں، وہاں سے بھی ڈاکٹر ہر سال MBBS کر کے انٹر ہو رہے ہیں علاج گاہوں میں، آگے نوکریاں ہیں نہیں، علاج گاہیں نہیں بننے دی. جب نئی علاج گاہیں نہیں بنیں گی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، سرکاری سطح پہ علاج گاہیں نہیں بنائی جائیں گی تو ڈاکٹروں کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ کس طرح ڈاکٹروں کی جو کمی ہسپتالوں میں ہے، ایک تو وہ بھی دور نہیں ہو رہی، جو ڈاکٹر ہیں ان کی تعداد بھی دن بدن بے روزگاری کے حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے. فیصل آباد میں اس وقت 5 بڑے، اب ان میں دیکھیں FIC ہے، اس کی کوئی پیش رفت نہیں ہے. جب کا وہ بنا ہے اس کی بیڈ کی تعداد میں جو اضافہ نہیں کیا گیا. 2008 میں بنا ہے غالباً، اب دیکھیں 2008 اور کہاں جا چکا ہے جی 2023، 13-14 سال ہو چکے ہیں، مگر ہسپتال وہیں کا وہیں ہے جی. DHQ لے لیں جی، DHQ کی سمری گئی ہے 2016 کی کہ 120 بیڈ کا اضافہ ہونا ہے جی. وہ سمری دیکھے جی، اس کا PC1 نہیں منظور دی ہوا. 2016 اور 2023 7-8 سال ہو چکے ہیں. اسی طرح آپ الائڈ ہسپتال میں آ جائیں. اب الائڈ ہسپتال میں بیڈ کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. میں 12-13 سال میں 8-10 کمشنر کے وزٹ جو ہیں وہ، جب بھی کوئی نیا کمشنر آتا ہے تو وہ وزٹ ضرور کرتا ہے الائڈ کا، اور مختلف محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے جو سیکٹری ہیں، کچھ وزیر ہیں، جب انہوں نے وزٹ کیے ہیں تو وہ جب ہسپتال انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نظام تو وہ کہتے ہیں یار بہت برے حالات ہیں، آپ ہمیں PC1 دیں، ہم جا کے اس کے اوپر کوششیں کریں گے اور تعداد بھی بڑھائیں گے بیڈز کی، اور ڈاکٹروں کی تعداد بھی یہاں پہ بڑھائیں گے تاکہ لوگوں کو علاج کی سہولت بہتر میسر آ سکے. مگر میں نے 12-13 سال میں یہی دیکھا ہے کہ ایک بھی کمشنر اور ایک بھی وزیر اور ایک بھی سیکٹری ایک بیڈ کا اضافہ نہیں کر سکا. 12-13 سالوں میں آتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، عوام کو نوید سناتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. 12-13 سال میں الائڈ اسپتال میں سرکاری سطح پہ ایک بیڈ کا بھی اضافہ جو سرکاری سطح پہ نہیں ہو سکا. وعدے کیے جاتے ہیں، آئے وزٹ کیے جی، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ چلے جائیں یونیورسٹی سائڈ پہ آ جائیں. فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالج 2017 میں غالباً فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا اسے درجہ ملا. اسے میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ ملے تقریباً 6 سال ہونے کو ہیں، یا 6 سال بھی اگر کہوں تو مکمل ہو چکے ہیں. پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی تو ہو چکا ہے، مگر اب کیا ہے، ان کے پاس زمین نہیں ہے جہاں پہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی جو بنائی جا سکے. اب جو زمین محکمہ انہار سے انہوں نے لی ہے
اس میں صرف ایڈمن آفس وغیرہ بن سکتے ہیں، باقی یونیورسٹی کا سارا کام اور 1000 بیڈ پہ، ظاہری بات ہے 1000 بیڈ پہ مشتمل ایک ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ ریسرچ کے اوپر ہوگا اور اسے یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی چلائے گی، کیونکہ الائی ڈی ایچ کیو اور جنرل اسپتال غلام محمد آباد جو ہسپتال چل رہے ہیں وہ پنجاب میڈیکل کالج چلا رہی ہے، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی نہیں چلا رہی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا ایک علیحدہ سے ایک بورڈ ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ اب ہوا کیا، اب ہوا یہ کہ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ہوا، 6 سال ہو گئے جی، زمین مل گئی، جو زمین ملی ہے اس کے لیے فنڈ نہیں مل سکے، پی سی 1 نہیں اس کا منظور ہوا، پی سی 1 کا منظور ہوگا، کب اس کے فنڈ ملیں گے، کب اس کے تعمیراتی کام شروع ہوں گے، تو اگر بات کی جو 5-6 سال 10 سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ یوں ہی ضائع ہی جائیں گے، پچھلے بھی ضائع گئے، اب نیکسٹ جو سمجھتا ہوں وہ بھی ضائع جائیں گے۔ اسی طرح آپ بات کر لیں جو مزید انہوں نے 2 مربع اراضی کے لیے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے رابطہ کیا ہے، اب وہ 2 مربع جو ان کی زمین ہے وہ انہیں سرکاری سطح پہ کہیں بھی نہیں مل رہی، کبھی وہ امیرپور روڈ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی ایکسپریس وے پہ چلے جاتے ہیں، کبھی ستیانہ روڈ، کبھی جڑانوالا روڈ، کہیں پہ زمین نہیں مل رہی۔ اب دیکھیں فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اور ہمارے پاس سرکاری زمین ہی نہیں ہے کہیں پہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو دینے کے لیے تاکہ میڈیکل کی تعلیم کا معیار جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میڈیکل کالج، ایک کالر موجود ہیں عزت بھائی، کال لے لیں اگر آپ اجازت دیں جی لے لیں۔ تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب؟ سر میرا بچہ ہے، سر میرا بچہ ہے تقریباً 9-10 سال کا، اس کے دونوں کڈنیوں میں پتیاں ہیں، 3 آپریشن کروا چکا ہوں، وہ پھر ہو رہی ہیں، ایک جو ملتان میں کڈنی سینٹر نہیں ہے۔ خان صاحب آپ اپنی جو ٹی وی کی آواز بند کریں تاکہ ہم آپ کی آواز جو وہاں کلیئر سن سکیں۔ کال ڈراپ ہوگی تو وہ میرا لیکن میں ان کی بات سمجھ چکا ہوں، وہ بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے جس کی عمر 9 سے 10 سال ہے اور اس کے دونوں گردوں میں پتھریاں ہیں اور 3 وہ آپریشن بھی وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے جو ہے کروا چکا ہوں۔ یہ تو صرف ایک کہانی ہے، اگر آپ کال لینی شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے لوگوں کو اتنے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک ہاسپٹل حکومت کی جانب سے چلڈرن ہسپتال جو بنایا گیا ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ مریض بچے وہاں پہ جائیں اور بہتر علاج کی سہولیات انہیں وہاں پہ میسر ہو سکیں، اور اس سلسلے میں وہاں پہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے ہیں، تمام مشینری وہاں پہ موجود ہے۔ اب اس کے لیے کیا آگاہی کی ضرورت ہے، اب کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ چلڈرن ہسپتال کہاں پہ ہے اور وہاں پہ یہ علاج کی سہولت میسر ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر مریض بچہ کوئی اگر الائڈ یا ڈی ایچ کیو آ بھی جاتا ہے تو اسے ڈاکٹروں نے کیا کہنا ہے، ڈاکٹروں سے یہی کہنا ہے جی آپ کے لیے ایک علیحدہ سے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے جی، آپ چلڈرن ہسپتال چلے جائیں۔ اب والدین جو ہے وہ بیچارے اپنی کہاں سے میاں والی بکھر خوشاب سرگودا جدھر سے بھی آئے ہیں بیچارے، وہ الائڈ یا ڈی ایچ کیو پہنچے بڑی مشکل سے، اب انہیں آگے کا دھکا مل گیا جی آپ چلڈرن چلے جائیں۔ اب وہ کیا کریں گے، وہ پھر چلڈرن ہسپتال جائیں گے۔ جیسے ابھی ایک بھائی نے کال کر کے بتایا کہ بیٹے کے 3 آپریشن کروا چکا ہوں۔ بالکل ایشوز تو بہت زیادہ ہیں عزیزدار بھائی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ آج کے شو میں آئے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو حل کروانے پہ آئے تو ایک لمبا وقفہ جو ہے وہ چاہیے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ جناب علی پاکستان تحریک انصاف میں آج کل بڑی کھلبلی جو ہے وہ مچی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ ٹکٹوں کو لینے کے لیے، جب سے عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو جتنے بندے لے کے آئے گا اسے ٹکٹ دی جائے گی اس حساب سے، تو بہت سارے لوگ فیصل آباد سے بھی اپنے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو لے کے، جتنے بھی جاننے والے ان کو لے کے زمان پاک پہنچے ہیں اور وہاں پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور دیکھنے کو یہ بھی مل رہا تھا عمیر اعظم کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو بھی اس حوالے سے کریں گے۔ عمیر، دیکھنے میں یہ ملا کہ ہر ایک وہاں پہ اچھا فوٹو سیشن کا خواہش مند نظر آیا مجھے، مطلب جو سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ایسی بھی وائرل ہوئی جو بیک کیمرہ تھی کہ بلا وجہ آنسو گیس میں گئے بھی نہیں، اپنے اوپر کپڑا لپیٹ کے جان کے پانی گرا لیا اور ساتھ ہی کھول کے ہلکان ہو گئے اور ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جناب وہاں پہ، ہاں سچ بھی ہوگا کئیوں کے ٹھیک بھی ہیں لیکن زیادہ تر نے ایسے بھی کیا، تو اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی جو ہے وہ جھوٹ ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
دیکھیں حنان، بڑی دلچسپ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس حوالے سے بالخصوص، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز کا بہت زیادہ دار و مدار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور ویڈیوز پہ ہے، اور پوری قوم اسے جانتی ہے۔ اگر اس حوالے سے بات کریں، یہ جو پچھلے دنوں میں زمان پارک میں چلتا رہا جس طرح آپ نے بات کی ہے، تو بالکل ایسی صورتحال ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں جب گزشتہ روز آخری روز تھا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا، تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک حلقے سے سب سے زیادہ امیدوار اسی جماعت کے سامنے آئے ہیں۔ 25 سے 30 امیدوار پی ٹی آئی کے ایک حلقے سے سامنے آئے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے بہت کم امیدوار، 1 یا 2 امیدوار، اکا دکا امیدوار سامنے آئے۔ تو اب وہ چونکہ ہر کسی میں پی ٹی آئی کے لوگوں میں ایک اپنوں کے درمیانی ایک مقابلہ چل رہا ہے ٹکٹ کے لیے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا، زمان پارک کی سچویشن کے والے سے اور میں زمان پارک پہ آ رہا ہوں، مجھے رات ہی کچھ لوگوں کی ویڈیوز پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے مجھے کچھ نے شیئر کی ہیں، یار ٹی وی پہ چلا رہا ہے نا، اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ صاحب جو ہیں یہ جعلی یہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، اپنے اوپر پانی کی بوتل انڈیل رہے ہیں، حالانکہ وہ تب کل تو کوئی ٹیئر گیس یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ، بہت سارے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کا مجھے پتا ہے کہ جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو وہ لوگ فیصل آباد میں موجود تھے، اور وہ کافی تاخیر کے ساتھ پہنچے، مگر اس کے بعد ہم نے جب سوشل میڈیا پیجز دیکھے تو وہاں پہ ان کی تصویریں لگی ہوئی کہ ہم اپنے کپتان کی حفاظت پہ مامور ہیں اور خون کے آخری قطرے تک اپنے خان کی حفاظت کریں گے، جبکہ وہ جس وقت وہ وہاں پہ پولیس آپریشن ہو رہا تھا اس وقت فیصل آباد میں موجود تھے۔ جب خطرہ ٹل گیا، حالات نارمل ہوئے، تو وہ لوگ لاہور پہنچے اور پھر وہاں پہ پہنچ کے سیلفیاں بنانی شروع کر دی ہیں، تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا کے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اور پی ٹی آئی کے جو نظریاتی کارکن ہیں بہت سارے، ان کی جانب سے بھی اس چیز پہ تنقید کی جا رہی ہے، باقاعدہ اس پہ پوسٹ بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ صرف اسی خوف سے کہ کہیں اگر وہاں پہ گئے تو پولیس ٹارچر کا نشانہ نہ بن جائیں، تو وہ خیر گئے نہیں، لیکن وہ بھی ٹکٹوں کے امیدوار ہیں۔ اور بالخصوص جب سے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی کہ جو بندہ زمان پارک پہنچے گا، بندے لے کے پہنچے گا تو صرف اسی کو ٹکٹ جاری ہوگا، تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے اکثر ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس مبارک دن پہ ہم مبارک مہینے کے حوالے سے گفتگو نہ کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جناب رمضان کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کافی قریب آ چکا ہے، اور جیسے جیسے قریب آ رہا ہے خوشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں آتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ صبح سویرے اٹھنا سحری کے لیے اور شام کو افطار کے لیے انتظار کرنا، قرآن پاک پڑھنا اور تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا باقاعدگی کے ساتھ، اور ایک نور کی فضا جو ہے وہ آپ کو اس مہینے کے اندر نظر آتی ہے، ایک سکون، ایک تسلی، ایک اطمینان جو ہے آپ کو اس مہینے کے اندر نظر آتا ہے۔ تو ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ رمضان کی بہاریں جو ہے وہ اسے دیکھنے کو ملیں، جس سے وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ آخرت کو بھی سنوار سکے۔ تو آج رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ طاہر الحسن صاحب موجود ہیں، جو کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ہمارے شہر کی بہت معروف شخصیت بھی ہیں، بہت ماشاءاللہ علم ہے ان کے پاس۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے خصوصی گفتگو جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ جناب پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر، اور علامہ صاحب یہ بتائیے گا، رمضان کی آمد ہے، لوگ کثیر تعداد میں، بلکہ میں کہتا ہوں پورا کا پورا امت مسلمہ جو ہے اس مہینے کا انتظار کرتی ہے، اور جیسے ہی اس کی آمد قریب آ جاتی ہے، بالکل قریب ہوتا ہے، تو لوگ تیاریاں بھی شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے سحری کی جائے گی افطار کے لیے، پھر خاص طور پہ محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، پھر تیسرے شے میں جا کے تاک راتوں کے لیے عبادات جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو تھوڑا سا مجھے بتائیے گا اس کی آمد سے پہلے ہمیں کون کون سی تیاری کرنی چاہیے اور کون سی دعائیں اس کے مہینے کے لیے کرنی چاہیے، اور اس مہینے کی برکت اور فضیلت کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ استقبال رمضان جو ہے، رمضان المبارک بہت اچھا اور ہمارے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، اور اس
لیے بھی آپ نے جو پروگرام رکھا ہے میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے سنت کے مطابق کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود رمضان المبارک کے اور شعبان المعظم کے آخری دنوں کے اندر آپ نے ایک اسپیشل رمضان المبارک کے سلسلہ کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو بٹھا کے تو فرمایا کہ آپ کے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے شہر عظیم شہر مبارک جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بہت بڑی عظمت والا ہے اور آپ لوگوں کے لیے برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے فضائل بیان کیے. حدیث تو بہت لمبی ہے. تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تیاری کرو اور اس کے اندر خاص کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اللہ کے مہینے تو دن تو وہی ہیں, راتیں وہی ہیں, پہلے بھی اسی کی ہیں, لیکن جب کسی کے ساتھ آپ کی نسبت ہو جاتی ہے چاہے وہ دن کی ہو چاہے مہینے کی ہو وہ اس کی اہمیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت رزق کے اندر بھی اضافہ فرما دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ غریب سے غریب آدمی بھی ہوگا جب افطار کرنے بیٹھے گا پورے 11 مہینے کے اندر میرا خیال شاید اس کے گھر کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوگی جو رمضان المبارک کے اندر دسترخوان پر ہوں گی. اور دنیا کی ہر چیز وافر مقدار میں اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں چونکہ اس نے کہا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہوں. بے شک آپ نے ٹھیک کہا. یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ رمضان المبارک میں اتحاد بھائی چارے کا سبب بھی بن جاتا ہے یہ مہینہ جو ہے. اب اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام نہیں کر پاتے رب کس طرح سے رزق لوگوں کے ذریعے ان کے گھروں میں بھیجتا ہے. لوگ بے شمار صدقات خیرات اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی ویسے مدد جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ایک بہترین عملی نمونہ ہے جس سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں جو بھائی چارے کا سبق دیا گیا اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. دیکھیں جی اس کے اندر تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ من فطر صائمن فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کروائے گا فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب اتنے ہی عطا فرمائیں گے جتنا اس کو روزے کا ثواب ملا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیونکہ صحابہ کرام کا تو دور بڑا ایک غربت کا تھا. آپ کو کتابوں میں آپ پڑھتے بھی ہیں کہ 40 دن ان کے گھر کے اندر چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی, اتنی غربت کا عالم تھا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ تو ثواب امیر لوگ لے جائیں گے تو غریب آدمیوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے آپ سنیں گے. ایران نے فرمایا کہ مائن فرمایا پانی کے ساتھ بھی اگر کسی نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا فرمایا اس کو بھی ثواب امیر کے افطار کی جتنے ملے گا. کیا بات. تو اس کے اندر اتنی آسانی اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی. پھر فرمایا کہ جو افطاری اور سحری کا اہتمام اسپیشل لوگوں کے لیے کرتا ہے غریبوں کے اور روزے داروں کے لیے کرتا ہے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ رب العزت اس مہینے کی نسبت سے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دیکھیے اصل میں رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ یہ ٹریننگ ہے. سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ اللہ رب العزت نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. 11 مہینے کے اندر جو ہم سے غفلت ہو جاتی ہے جو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ بھی جو احکامات اللہ نے دیے ہے کاروبار کرنا ہے بیوی بچوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے اس کے اندر ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک مہینہ دے دیا فرمایا کہ یہ تم میری مرضی کے ساتھ گزار لو تاکہ تمہاری ایک ٹریننگ بھی ہو جائے گی ایک میرے ساتھ تعلق بھی جڑ جائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی آپ کا تعلق جڑ جائے گا. تو جب یہ تعلق ہمارا ایک مہینے کے اندر ہم نے ٹریننگ کر لی محنت کر لی تو پھر 11 مہینے کے اندر کافی جو ہے اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل آ رہے گی اور اللہ رب العزت کی یاد کے اندر بھی اس کا کافی وقت گزرے گا. دیکھیے اس کے اندر اللہ رب العزت کتنا آسان فرما دیا ہے. فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی میرا بندہ نفل پڑھے گا تو فرمایا میں 70 جو فرض کے برابر جو رمضان کے علاوہ ہم فرض پڑھتے ہیں فرمایا 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. یعنی ایک آپ سمجھ لیں صبح آپ نے جو رکعت پڑھی ہے فرضوں کے برابر اس کو نفلوں کا ثواب ملے گا
اور فرمایا جو فرض پڑے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. یعنی آپ نے صبح 2 رکعتیں پڑھی ہے تو آپ 70 لگائے کتنے ہو گئے؟ 140 فرضوں کا اس کو ثواب مل گیا صبح کی نماز کا. بالکل ٹھیک کہا. تو اسی طرح آپ ظہر لگا لیں 4 رکھتے ہیں تو 4 رکھتے پڑے گا تو آپ دیکھ لیں 280 تقریباً بن گئے. تو یہ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑا یہ اللہ رب العزت کا جو ہمیں انعام ہے، وہ ایک بخشش کا سمجھ لیں سیزن ہے جو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دیا کہ چلو میرے بندے 11 مہینے. اور یہ ہمیں جو چیز ملی ہے نا بھائی جان، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے. سبحان اللہ. ورنہ تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے تو بہت مشکل ہے. لیکن اللہ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. تو یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اول رحمت، فرمایا یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے. دوسرا فرمایا مغفرت کا ہے. دوسرے عشرے کے اندر جو پہلے کمیاں کوتاہیاں آپ سے کوئی ہو گئی ہیں، دوسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آخری عشرے کے اندر فرمایا وَعِتْكُم مِّنَ النَّارِ، فرمایا جن کے لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جو کہ بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی برکت سے ان کو بھی معافی دے کر جنت کے اندر داخل فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ کتنا بڑا استقبال رمضان، میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے. یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے سنت پر عمل کیا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو اس کے متعلق باقاعدہ طور پر آگاہی دی اور فرمایا اس رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں. دیکھیں نا، جب ہمارے پاس کوئی ایک مہمان آ رہا ہو، ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، ادھر ادھر یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، مہمان کہیں دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے، یہ چیز بھی ہٹاؤ. اسی طرح ہمیں رمضان المبارک سے قبل ہمیں اپنے نیتوں کو صاف کرنا چاہیے. نیت، دل، زبان، آنکھ، کان، یہ ہر چیز کو آپ نے صاف کرنا ہے. پھر یہ نہیں تو روزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنی مرضی چھوڑ دینی ہے، اللہ کی مرضی کے تابع ہونا ہے. پھر یہ نہیں کہ پھر روزہ سبق بھی تو یہی دیتا ہے. سبق بھی دیتا ہے، صبر بھی دیتا ہے. پھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ، شہر صبر، صبر کا مہینہ. اور فرمایا صبر و ثواب الجنہ، صبر پھر آپ کو اس کا ثواب جنت کی صورت میں ہے. اب صبر جو ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیے، آپ کو دکھ ہوئی، تکلیف ہوئی، کوئی صدمہ ہو گیا، اس پر صبر ہوتا ہے. لیکن صبر کی بھی کئی شکلیں ہیں. یہاں صبر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کے جو خلاف طبیعت جو کام ہے اس کو چھوڑ کر آپ نے اللہ کے تابع اپنی زندگی کو کر دینا، یہ صبر ہے. یعنی آنکھ ہے، یہ اب دل چاہ رہی ہے کہ غیر محرم کو انسان کی نظر پڑتی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے کہ نہیں غیر محرم کو میں نہیں دیکھ سکتا. کانوں کو میوزک نہیں سنتا، زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے کہ نہیں یار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں اس سے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ سے ڈر گیا. فرمایا یہ صبر ہے. تو جو ان چیزوں کو اختیار کر لے گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا اور کوئی بددیانتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبک وما تأخر، فرمایا جو اپنی زندگی ساری میرے تابع اس مہینے کے اندر کر دے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنی بڑی. لیکن اس مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام بھی ان لوگوں تک بھی جانا چاہیے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو مہنگائی کرتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. جی بہت اہم چیز. یہ بھی چیز ہم آپ کی وساطت سے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو ذخیرہ دوزی کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہنگائی کر کے پیسہ کما لیں گے. یہ فتویٰ ہے علماء کرام کا کہ جو ذخیرہ دوزی کرتا ہے، ناجائز یہ لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے مہنگائی کی آڑ کے اندر، فرمایا وہ حرام پیسہ ہے. وہ اس کے ساتھ کوئی اس کی نماز نہیں قبول، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے. لہٰذا اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے ہم نے. اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں جو ذخیرہ دوزی کر رہے ہیں اور جو مہنگائی کر رہے ہیں، اللہ تو ان کا بھی ہے، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما رہا ہے. اگر وہ ایمانداری سے چلے تو میں سمجھتا ہوں اللہ ان کو دگنی رزق حلال عطا فرمائے.
لیکن ہماری سوچ ہی بدل گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں شاید مہنگائی کر کے ذخیرہ دوزی کر کے ہی ہمیں سب کچھ ملے گا. نہیں، ہمیں حرام جو رزق ہے اس سے بھی بچنا ہے، ہمیں ہر چیز سے بچنا ہے. اس کے استقبال کی یہی تیاری ہے، اس کا یہی اہتمام ہے کہ ہمیں اس سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا تاکہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کر لیں. دوسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ بد نصیب لوگ بھی ہیں، چاہے وہ روزے بھی رکھیں، چاہے وہ سحری کرے افطاری کرے، لیکن ان کی بخشش نہیں ہوگی. اس کے اندر میں ویسے تو کافی سارے لیکن 3 میں نے بتا دیتا ہوں. ایک فرمایا شرک کرنے والا، دوسرا والدین کا نافرمان. والدین کا نافرمان یہ بھی اس کی بخشش نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا قطع تلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، لوگوں سے جو آئے دن تعلق توڑتا ہے چھوٹی چھوٹی بات. جیسے کہ آج کل ہم دیکھیں سیاست نظریے اپنے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم مسلمانی ختم ہو چکی ہے. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کے کوئی بھی اختلافات ہیں اس کو ختم کریں. بالکل ٹھیک کہا، اختلافات ختم ہونے چاہیے اور بھائی چارہ، یہی ایک میسج ہے رمضان کا کہ اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے جناب. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. علامہ طاہر الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے رمضان میں ہر چیز کا ثواب ہوتا ہے، تو روزے دار کو تنگ کرنے والے کے لیے گناہ بھی تو اسی طرح ہوگا نا، اس حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آپ کے ملازمین ہیں یا آپ کے کوئی گھر کے اندر نوکر ہیں، فرمایا ان کے کاموں کے اندر روزے کی وجہ سے فرمایا ہلکا کام کر دو، ان کی ذمہ داری کم کر دو. یعنی اتنی نرمی کا حکم دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو ظاہر ہے جو روزے دار کو تنگ کرے گا، جو اس کو تکلیف دے گا، دکھ دے گا، اگر روزے دار صبر کر لے گا نا تو پھر وہ تنگ دینے والے کو گناہ ہوگا. وہ معاملہ پھر اللہ کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کو پھر ایک بات یاد رکھیے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد اسلام کے مختصر خلاصہ یہ 2 چیزیں ہیں. حقوق اللہ جو ہے وہ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے توبہ کر، میں تجھے معاف کروں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا جتنے مرضی گناہ لے آ تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا جو مجھ سے معاف. لیکن حقوق العباد کے متعلق نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قیامت کے دن حساب ہوگا، وہ معافی دے تو ہی معافی ہوگی، ورنہ کوئی بھی معافی نہیں ہوگی. آپ کو علم میں ہوگا کہ کل قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنا لوگوں کے پاس اللہ کے عدالت میں آئیں گے، یا اللہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے، اس نے میرا مکان کا حصہ دینا ہے. ہاں جی، تو ایک بندہ ہے کہ وہ اس کی ایسی طرح نیکیاں اللہ رب العزت تقسیم کرتے جائیں گے، اس کے پاس صرف گناہ ہی رہ جائیں گے. یعنی اتنا وہ بدلہ اس کو دینا پڑے گا. دنیا نے آخرت یہ جو کہتے ہیں نا کہ نجائز منافع خوری کر کے پھر حج یا عمرے پہ چلے جانا، تو وہ پھر ساری نیکیاں جو ہیں جن سے نجائز منافع خوری کی ہوگی ان کے ٹوکرے میں جائیں گی. وہ ساری جو اس نے ظلم کیا ہے نا عوام کے ساتھ، جو ذخیرہ دوزی کر رہے ہیں، یہ تو عارضی ہے. اپنے بچوں کو بھی حرام کھوا رہے ہیں، خود بھی حرام کھا رہے ہیں. قیامت کے دن دیکھیں اس کا حساب دینا ہے ہر بندے کو. زندگی جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، اب تو زیادہ کوئی زندگی نہیں رہ گئی. لیکن اس کے ایک ایک لمحے کا آپ کو حساب دینا ہے. اللہ رب العزت نے زندگی کا ایک ضابطہ اخلاق بنا کر آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. ایسے نہیں شتر بے مار ہے کہ جانوروں کی طرح آپ جدھر منہ اٹھائے آپ گھومتے پھرے، جو مرضی کرتے آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے. تو یہ آپ کا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کے اندر اپنا محاسبہ بھی کریں، اور تنہائی کے اندر جہاں عبادت کر رہے ہیں وہاں غور و فکر کریں کہ میں نے 11 ماہ کے اندر کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کس کے ساتھ نہیں ظلم کیا ہے. اس کے ساتھ ظلم کیا تو معافی مانگے. قطع تلقی کرنے والا، ظلم کرنے والے کی کوئی معافی نہیں ہے. تو اس کے لیے دیکھیں نا، جس نے قرضہ کسی کا دینا ہے،
ہم تو آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کسی سے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر اس کا فون بھی نہیں سنتے اور کہتے جا وہ تھانہ پڑا ہے، وہ کچہری پڑی ہے. ارے بھائی یہاں سے تو گزر جائے گا، محسن کے ہی دشمن بن ہاں جائے. جی یہاں سے تو گزر جاؤ گے تم، لیکن اس کا جنازہ جائز نہیں ہے جس کے ذمے 1 روپیہ بھی قرضہ موجود ہے. یہ یاد رکھیں اتنی بڑی بات. تو اندازہ کیجئے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم گناہ گار تو ویسے ہی بہت زیادہ ہیں. اگر ہمارا دنیا سے جاتے ہوئے جنازہ بھی جائز نہ ہوا تو پھر کیسے زندگی ہم گزاریں گے؟ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق العباد جو ہیں اس کے اندر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی آپ کی طرف سے تو اس کی معافی مانگیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ لینڈ کروزر پہ گھوم رہے ہیں تو والدہ آپ کی بیچارہ گلی میں چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے، بالکل صحیح کہا. تو اس کی کوئی عبادت نہیں ہے. اس کا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. دیکھو والدین کا تو حکم ہی بہت اور بڑا میرا ہے. خیال ہے گھر کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ خیرات میں ہی آتا ہے. نہیں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لاہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے. تو اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا چاہیے. رمضان المبارک جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر پر خرچ کرتا ہے، اس کا بھی ثواب ہے. کیونکہ دیکھیں جو آپ کے گھر کے اندر ایک آپ کی بیوی رہتی ہے، آپ کے بچے رہتے ہیں، اس کے فرائض کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ نے ان کے نان نفقہ، ان کا خرچہ، ان کا لباس، سب کچھ آپ نے دیکھنا ہے. تو ان کی تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے. یہ نہیں کہ صرف ان کو شتر بے مال چھوڑ دینا ہے، اس کو تعلیم ہی نہیں دینی، آپ نے مسجد کا رخ ہی نہیں بتانا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ 5 سال کا بچہ ہے اس کو مسجد کا رخ دو تاکہ وہ قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائے. تو یہ رمضان المبارک کی اس حادثے سے بھی بہت بڑا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے. سبحان اللہ. جو اتنی بڑی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت جس کے پڑھنے سے انسان کا دل بھی سرور، دماغ بھی، روشن ہو آنکھیں بھی، جاتا ہے، روشن ہر ہو چیز روشن ہو جاتی ہے. آپ نے اور ٹھیک لیکن ہماری بدنصیبی دیکھیں، ہم نے کئی جگہوں پہ نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، یقین جانو کئیوں کو کلمہ ہی نہیں آتا. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس کو قرآن پاک بھی نہیں آ رہا، کلمہ تو پھر اس کو کلمہ ہی نہیں آ رہا، مسلمان. یعنی یہ چیزیں ہمیں والدین، رشتہ داروں کو اپنے ارد گرد کے جو ہاں بے تکلفی ہے بچوں کے ساتھ، یہ چیزیں لازمی ان کو دینی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کم از کم جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پاک پڑھیں. یہ مہینہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، مسجد کے اندر جائیں، قاری علماء سے پڑھیں جا کر، ٹھیک ہے. پھر اسی مہینے کے اندر قرآن پاک کی برکت سے، رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایک رات بھی ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. دیکھیں نا، پہلے جو لوگوں کی عمریں ہوتی تھی 1,000، آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھ لیں، عمر 950 سال تھی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر پہلی امتوں والے تو کامیاب ہو جائیں گے، ان کی تو عبادت ہی بہت زیادہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری نسبت کی برکت سے، فرمایا ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے. فرمایا جس نے وہ پالی، جس نے وہ حاصل کر لی، فرمایا اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب لکھ دیا جائے گا. سبحان. کیا بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہمیں بڑی دولت ملی ہے. دیکھیں اللہ کی محبت ملی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں عشق ملا ہے، ان کی باتیں اچھی اچھی ملی ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب آتی ہے، وہ آپ بازار سے خریدیں، گھر کے اندر رکھ لیں. چلو کم از کم روزانہ ایک صفحہ بچوں کو سنائیں تاکہ ان کو بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یار مجھے تنگ نہ کرو، میرا روزہ ہے، کام کرنے سے ذرا گریز کرتے ہیں. تو یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، کام کے اندر کام چوری نہیں ہونی. دیکھیں کہیں پہ ملازم ہے، اگر مالک اس کو رعایت دے دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن خود نہیں وہ اپنے کام سے روح گردانی کرتا. روزہ ایک عبادت ہے. تو ہمارے اندر یہ بھی بڑی ہے ریاکاری. لوگوں کہتے پھر یار میرا روزہ ہے، میرا روزہ. بھی روزہ ہے، روزہ تو وہاں دنیا کے اندر ایک ایسی بہترین عبادت. دیکھیں نماز ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی، قرآن پڑھ رہے ہیں دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ آٹا تقسیم کر رہے ہیں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ ہی دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے. آپ نے روزہ رکھا، مجھے کیا پتا آپ نے روزہ رکھا نہیں رکھا. اور یہ نیت سے ہے.
انما الاعمال بالنیات، نیت کا سارا دار و مدار نیت پر. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ نے روزہ رکھا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کو. آپ لوگوں کو پیچھے روزہ نہیں رکھا کہتے پھر میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے اور رکھا بھی خالصتاً اسی ذات کے لیے. تو پھر اس کے اندر جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی ہے. ہمارے اندر یہ بھی ہے، ایک غیبت ادھر بتا دی ادھر بتا دی. غیبت سے بھی دیکھیں، ایک صحابہ کرام آئے کہہ رہے یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، اس نے کیا کی ہے، تو اس کے اندر ہلکی ہلکی بوٹیاں ہیں. فرمایا دیکھو روزہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن چگلی سے بات نہیں ہے، غیبت سے بات نہیں ہے. تو ہمارے اندر یہ بھی ہے ویل لکل ہمازۃ لمازہ، چگلی، غیبت اور بدگمانی. یہ تین چیزیں انسان کو جہنم کے اندر لے جائیں گی، یہ تباہ کر دیتی ہیں. ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ لوگوں کو جوڑنا چاہیے، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چگلی نہ کرو، لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا مت کرو، صلح پسند ہو جاؤ. بس یہ اتحاد امت کی یہی نشانی ہے. آج ہمارا جو شرازہ بکھرا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نفرتیں جنم لے گئیں، ہم ایک دوسرے سے دور چلے گئے، ہمارے اندر وہ محبتیں نہیں رہیں جو پہلے محبتیں تھیں. تو ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے سے ہوتے تھے، کوئی گاؤں کے اندر سالن کوئی گوشت پکنا نا، اس کی خوشبو پورے گاؤں کے اندر جانی، تو اس نے تھوڑا تھوڑا کہ جائیں یار ہم سائیں کو بھی دیا ہے، فلانے کو بھی دیا ہے. تو آج کیا ہے، ہم گوشت رکھے اور فریج کے اندر بند کر دیتے ہیں، دیکھتے مہمان ہو فریج کے اندر رکھ دو کہ اسٹور کر لیتے ہیں لوگ. یعنی اس طرح ہماری سارے قربانی ختم ہو گئی. اس سارے قربانی یہ جو ہے نا، یہ رمضان المبارک آپ کو سکھلاتا ہے. اس کے اندر سخاوت کریں، غریبوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال. اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ صدقہ، یہ رجب شعبان رمضان. تو اس پہ زکوٰۃ صدقہ خیرات کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ علامہ طاہر اللہ حسن صاحب موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے. علامہ صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکشن جو ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ صدقہ خیرات کے حوالے سے کی تھی. اسپیسیفکلی اس مہینے کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی صدقہ و خیرات کرنی چاہیے اور کون سے لوگ ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں، کیونکہ صحیح مستحق تک ان کا حق پہنچنا یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں، یہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے پاس ہے 100 میں 2.5 روپے اللہ رب العزت نے، تو جس کے پاس جتنا مال ہے نہیں، زکوٰۃ صدقہ جتنا بھی کرے، تو صدقہ کرنے سے تو آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں پر خرچ کریں، یہ طالب علموں پر خرچ کریں، غریب بچیوں کے جہیز پر جو ہے شادیوں کا آج کل بڑا معاملہ چل رہا ہے بھائی جان. اس کو چاہیے ہمیں کہ جو مخیر حضرات ہیں، زکوٰۃ انہوں نے دینی ہے، صدقہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ اپنے علاقے کے اندر غریب بچیوں کو دیکھیں، اگر وہ جہیز کی وجہ سے گھروں کے اندر بوڑھی ہو رہی ہیں تو ان کو اٹھائیں، پتہ نہیں کتنا ثواب ہے اس کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر صرف جہیز کا ثواب نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں، غور کریں تھوڑا سا. میں آپ کو یہ بتانے بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں جہیز دے دیا اس کا ثواب نہیں. آپ ایک امت کے جو نسل میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہے ہو. یعنی جہیز کر کے اس کی شادی کا انتظام کر، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، آگے جو اس کی نسل آ رہی ہے وہ جو پڑھے گی، اگر اس نسل میں سے کوئی ایک بھی نیک آدمی ہو گیا یا کوئی حافظ قرآن ہو گیا تو جس نے جہیز دیا اس کو ثواب اس کا بھی ملے گا. کتنا بڑا اجر ہے. یہ بات آج تک کسی نے شاید نہ کی ہو جو میں نے آج آگے اضافہ کیا ہے. لیکن اس میں میں علامہ صاحب ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ آج کل کیونکہ 2 نمبر بندے بھی بہت ہیں، اس کو تصدیق کر کے پوری طرح دینا چاہیے. یہ تو بات بالکل کہ تصدیق کرنی چاہیے. ہمارے یہاں جو یہ روڈوں کے اندر چوکوں چوراہوں پر اشاروں پر مانگ رہے ہیں، ان کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے. یہ تو آپ نے بھی کئی بار میڈیا کے اندر، دوسرے میڈیا نے شو کیا ہے کہ یہ گروہ بنے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے تو بزنس بنایا ہوا ہے باقاعدہ. کہ ملتان کا کوئی فقیر آدمی تھا، اس کے بینک کے اندر کروڑوں روپے ہیں تو مانگتا ہے وہ. تو ایسے ہمیں چاہیے علاقے کے اندر. دیکھیں اس کے اندر میں آسان آپ کو بتا دوں حل. آپ کی گلی ہے یا آپ کی کوئی کالونی ہے، اس کالونی کے اندر آپ اپنی کمیٹی بنائیں. اس کے اپنے پہلے نزدیک لوگ جو دیکھیں کہ وہاں کون غریب ہے، آپ کی گلی کے اندر کون مستحق ہے.
اس گلی کے اندر سے ان بچیوں کا اہتمام کرے جہیز کا. دوسرے نمبر پر جو کوئی غریب ہے جس کے گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے اس کو بھی آٹا لے کر دے دے, خوراک لے کر دے دے, تو تاکہ وہ سحری افطاری کر سکے. یہ بہت بڑی ضروری ہے. دیکھیں کوئی بیمار ہے تو اس کی دوائی لے کر دے زکوٰۃ میں سے. تو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, مدارس کے اندر کر رہے ہیں, اسکولوں کے اندر کر رہے ہیں, آپ ان کی فیسیں ادا کریں. دیکھیں ہمارے مدارس کے اندر ایسے بچے پڑھ رہے ہیں, غریبوں کے مسکینوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کو ہم اب تو مدارس کے اندر ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ میں شروع کر دی گئی. تو اس طرح ان کے تعلیم کی اخراجات جو ہے وہ اٹھا لیں گے. تو جب وہ بڑا ہو کر پڑھ کر کوئی قابل بن جائے گا, اچھے کام کرے گا, اس کا ثواب خرچ کرنے والے کو ملے گا. یہ یاد رکھیے گا, زکوٰۃ آپ پر فرض ہے, لیکن اس کے ساتھ صحیح بندوں پر خرچ کرنا بھی آپ پر فرض ہے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں اندہوا دیتے جائیں آپ. زکوٰۃ کتنے پیسوں پہ کتنی ہونی چاہیے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. مال غنیمت اگر ہو تو اس میں سے کتنا مال غنیمت آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے مختص کریں, یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ذرا بتائیے. 7.5 تولے سونا جو ہے اس کے برابر آپ کے پاس اگر پیمنٹ پڑی ہوئی ہے, اس کے پاس سال گزر جائے, ٹھیک ہے جی, اس کے یہ بھی ساتھ میں لازمی کہوں گا مینشن کیجئے گا کتنے پیسے والے تک, کتنے مالدار انسان پر زکوٰۃ فرض ہے. دیکھیں میں نے 7.5 تولے سونے کا کہا, اس کی قیمت آپ لگا لیں. اور اگر 7.5 تولہ سونا کسی پہ نہیں, کسی کے کم ہے تو پھر نہیں اس پر, پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کے پاس اتنی 7.5 تولہ سونا کے برابر اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں یا سونا پڑا ہوا ہے تو یا اس سے اضافی, تو اس پر زکوٰۃ پھر فرض ہے. وہ پھر زکوٰۃ سے بری ذمہ. صدقے کے حوالے سے بھی بتائیے. صدقہ تو خیر ہر آدمی کر سکتا ہے, صدقہ کوئی ضروری نہیں ہے. صدقہ تو کسی صدقہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. صدقہ تو یہ ہے کہ راستے کے اندر پتھر پڑا ہے وہ آپ ہٹا دیں سائڈ پہ, وہ صدقہ ہے. وہ کیلا پہ چھلکا پڑا ہوا ہے, لوگوں کی زندگیوں سے پتھر ہٹانے یہ بھی بڑا صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ ہے, لیکن لوگوں کی زندگیوں میں جو پتھر اٹکاتے ہیں وہ تو الٹا گناہ. وہ تو سمجھ لے کہ وہ صلہ رحمی میں نہیں آتا, وہ قطع تلخی کے اندر آتا ہے. وہ آپ جو کسی کی زندگی کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہو, وہ آپ کی زندگی کے اندر گویا رکاوٹیں آئیں گی. یاد رکھیے گا, یہ رکاوٹ آتی ضرور ہے, مکافات عمل ہے. مکافات عمل یاد رکھیے, جو تم کرو گے, جو بیج بو گے وہی تمہیں ملے گا. اگر گلاب کا پھول بیجو گے تو خوشبو ملے گی, اگر کانٹوں کے بیجو گے تو پھر کانٹے ملیں گے, آنے والی نسلوں کو ملیں گے. تو یہ صدقہ جو ہے نا یہ آپ. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہو لیکن پھر بھی منافقت سے کام لے, تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں جی, منافق کے لیے تو عبداللہ ابن ابی بہت بڑا مدینے کے اندر اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا, لیکن منافق تھا. تو منافق کا جنازہ پڑھانے سے اللہ رب العزت نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا تھا, فرمایا اس کا جنازہ نہ پڑھے. حتیٰ کہ آپ آگے سنیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اخلاق تھا, وہ تو چاہتے تھے چلو سب کی بخشش ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر اس کے لیے تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے, بخشش کی دعا کرے, میں تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا. تو رمضان المبارک کا اصل میں میسج بھی یہی ہے کہ انسان کو منافقتوں سے دور ہونا چاہیے, انسان کو محبتوں سے دوسرے لوگوں کو قریب لانا چاہیے, تقویٰ, پرہیزگاری. یہ دیکھو جی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کہ جو یہ روزے تمہارے لیے ہے یہ تم سے پہلے بھی رکھتے تھے, لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. تو متقی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ نے جھوٹ چھوڑ دینا ہے, منافقت چھوڑ دینی ہے, غیبت چھوڑ دینی ہے, قطع تلخی جو لوگوں سے کی ہوئی ہے وہ چھوڑ دینی ہے. آپ نے امت کی, انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, نہ کہ شر, نہ منافقت. اس کے اندر پھر گنجائش کوئی نہیں, پھر وہ متقی ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی اہم ہے. ٹریننگ ہے, ٹریننگ جیسے کسی پولیس کی یا کسی فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ٹریننگ کے بعد ایک اس کو پھول لگتا ہے, پھر وہ اپنا موج کرتا ہے. اسی طرح جو گناہ گار ہے اس مہینے کے اندر پالے گا, اچھے طریقے سے اس کو رمضان کو گزارے گا, اس کے اندر منافقت نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں متقی پرہیزگار ہے. اس کے اندر میں ایک اور اضافہ بھی کرتا چلا جاؤں کہ اللہ رب العزت کی جو ہے رحمت وہ چاہتی ہے کہ میرے سارے بندے بخشے جائیں.
جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، تو اس کے اندر یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن آپ کو میں سنا کہ 2 بندوں کو جہنم جانے کا حکم ہوگا، تو ایک دوڑتا چلا جائے گا تو ایک پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا، اللہ فرمائیں گے ان دونوں کو بلا لو. جب وہ بلائیں گے اللہ فرمائیں گے بھئی تو دوڑ کے جا رہا تھا کیا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں آگے آ گیا جہنم کا میرا حکم ہے. کہنے رب کا حکم لگا ہے یا اللہ تیرا حکم تھا، ساری زندگی میں نے نا دنیا کے اندر تیری نافرمانی کی، میں نے سوچا چلو آج ہی فرما برداری کر لو، فرما جا جنت کے. بھئی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا؟ کہتے یا اللہ میں نے سنا ہوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیری رحمت سے میں نا امید نہیں، میں اس لیے مڑ شاید تیری رحمت مجھے بلاوا، تو یہ جنت کے اندر چلے گئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. بس انسان اپنی وہ جو عادتیں ہیں نا جی، یہ مہنگائی اور ذخیرہ دوزی، جھوٹ، منافقت، غیبت، بدگمانی، ہمسایوں کے حقوق مارنا، لوگوں کے قرضے جو ہڑپ کر جانا، ان یہ چیزیں تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، بس. تمام چیزوں کو چھوڑ تو دینا بخشش چاہیے. آپ کے دروازے پر. بہت شکریہ جناب، بڑا زبردست شو رہا آج آپ کے بہت ساتھ. شکریہ. تو اسی کے ساتھ ناظرین وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.